दूसरा पार्ट जो है, तारीख़ वही है, यानी 20 अगस्त है, 2020 है। पूछा गया है कि मुहर्रम की 9-10 तारीख को रोज़ा रखा जाता है, तो एक आदमी अगर 1 से 10 तक रोज़ा रखे तो कैसा है? रोज़ा रखने के लिए, गौर से सुन लें इस बात को, रोज़ा रखने के लिए वक्त की तायीन शरीयत से साबित होनी चाहिए। आपने इसी महीने की 1 तारीख से 8 तारीख को क्यों इसमें शामिल किया, इसकी दलील होनी चाहिए। 9-10 में हदीस में मौजूद है, लेकिन 1 से 8 तक आपने इसी महीने को क्यों अख्तियार किया? लिहाजा ये हमारे बस में नहीं होता है कि हम अपनी तरफ से शरीयत में दिन, वक्त, जगह, अदद, हैत, लाजिम 5 लफ्ज़ इस्तेमाल किए। ये 5 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं जिस काम में सवाब का इरादा हो। सवाब के इरादे अगर हैं तो ये 5 चीज़ों में से जो चीज़ भी आप कह रहे हैं उस पर सराहतन हदीस होना ज़रूरी है। पूछा गया है कि अरबी के किस महीने में शादी मना है और किन तारीख़ों में? शादी किसी महीने में मना नहीं है, ना मुहर्रम में मना है, ना रमज़ान में मना है। किसी महीने की किसी तारीख़ में शादी करने के बारे में जो लोग बोलते हैं 3, 13, 23 देखते हैं, फिर फ़लाँ महीने में शादी नहीं हो सकती, ये सब का सब औरतों का बनाया हुआ मसला है। मैं 12 आपसे कहा करता हूँ कि 4 किताबें मशहूर हैं जो अल्लाह ने नाज़िल की हैं, वो ज़बूर है, कुरान करीम है, इंजील है और औरेत है। तौरेत एक है, एक औरेत है। औरतों ने सारी दुनिया की मिलकर किताब बनाई है, छपी नहीं है, सब औरतों को ज़बानी याद है। सारे मसले वहाँ से बनाए जाते हैं, गढ़े जाते हैं और पब्लिक में उसका प्रचार किया जाता है। और इत्तेफाक ऐसा है क्योंकि वो शैतानी काम होता है, लिहाजा खूब तेज़ी से फैलता है, लोग खूब तेज़ी से उस पर अमल करते हैं और शैतान उसमें मुआविन होता है। लिहाजा अरबी का कोई महीना, ना मुहर्रम और ना रमज़ान, कोई महीने में शादी मना नहीं है, किसी तारीख़ में शादी मना नहीं है। और जो लोग ये देखते हैं अच्छा ये छोटा मोटा गुनाह नहीं है, ये शिरक है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। पूछा गया है कि क्या मुहर्रम की पहली तारीख को कुछ वजीफ़े हैं? ये बड़ी मज़े की बात है, आज सुबह से ये बात आ रही है कि मुहर्रम की पहली तारीख को ये वजीफ़ा किया जाए। मैं वजीफ़ा जानबूझकर बता नहीं रहा हूँ, वरना मैं बता दूँगा ना तो ना करने वाले भी करेंगे। मुहर्रम की पहली तारीख को चाहे हदीस का नाम लेकर के बयान किया जा रहा है वो भी गलत, बग़ैर हदीस का नाम लेकर किया जा रहा है वो भी गलत। अब एक कहा जा रहा है 113 मरतबा, 313 या 113 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके अगर लिखा जाए तो उस आदमी का पूरा साल सही होगा। बताना नहीं चाहता था मैं। फिर उसके आगे लिखा है ये बुज़ुर्गों का तजुर्बा है, बुज़ुर्गों का तजुर्बा है, आप भी तजुर्बा कर लीजिए। लेकिन सुन्नत समझकर आपने हदीस पूछा है, कोई ऐसी हदीस मौजूद नहीं है। और ये भी आपको बता दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश किसी शख्स को नहीं करनी चाहिए शरई मामले में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद कहता है वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी अच्छी बातों को कोई गठरी बांध कर नहीं लेकर चले गए हैं। जिन बातों में अच्छाइयाँ थीं वो हमको बता दी गई हैं। अब इतना अच्छा वजीफ़ा कि आप 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहली मुहर्रम को लिख लोगे तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी पूरा साल अच्छा गुजरेगा, तो ये बता के जाना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि हमको अंधेरे में रख करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। हम अल्लाह के रसूल के बारे में ये अक़ीदा ही नहीं रखते। उम्मत को जिन चीज़ों से फ़ायदा होना था, जिन चीज़ों से क़यामत तक फ़ायदा होना था, हबीब मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक एक चीज़ हमको इत्तला दी है, कोई चीज़ छुपाई नहीं है। ये इल्ज़ाम है कि इतनी अच्छी बात और हमको नहीं बताई, ये इल्ज़ाम है। इसी तरीके से एक नमाज का ज़िक्र है। नमाज का तरीका है कि अगर कोई पहली मुहर्रम को पढ़ेगा तो 40,000 साल की इबादत का सवाब है। अगर ऐसे सवाब जो रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं आप लोग अपने तौर पर, अगर ऐसे ही सवाब मिलने लगे तो नतीजा ये निकलेगा कि सारी फ़ाइल इस्लाम की बंद कर दी जाए। अब जब 40,000 साल का सवाब पहली मुहर्रम को नमाज़ पढ़ने से मिल गया तो फिर ज़रूरत क्या है हमको ज़िंदगी में, सब कुछ हासिल हो गया। सब झूठी बातें हैं, शरीयत में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है।
پوچھا گیا ہے کہ لیڈیز کا قبرستان جانا کیوں منع ہے؟ 3 وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو حدیث میں منع ہے، ذراتاً اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ 2 بنیادی وجہ، جب منع ہے اور اس کے باوجود قبروں پہ جا رہی ہیں تو جتنا شرک ہے، اگر خدا نخواستہ اجازت ہوتی تو کیا عالم ہوتا۔ میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک بہت ہی عملی شکل مشاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ جتنی قبریں پر رونق ہے وہ سب عورتوں کی ذات سے ہے۔ اگر عورتیں ان قبروں پہ جانا بند کر دیں، سارا دھندا سب ختم ہو جائے گا۔ نہ وہاں طواف ہوگا، نہ وہاں سجدہ ہوگا، نہ وہاں چڑھاوا ہوگا، نہ وہاں حاضری ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں، جس شریعت میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی افریقیہ میں لکھا ہے کہ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا قبرستان جانا کیسا، یہ پوچھو کہ کتنے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے جب وہ قبرستان جاتی ہیں۔ آخری جملہ انہوں نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ لعنت میں جاتی ہے اور لعنت میں آتی ہے۔ اس کے باوجود انہی کے ماننے والے سب سے زیادہ قبروں کو آباد کیے ہوئے ہیں، قبروں کو سجائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر اجازت ہوتی شریعت میں کہ عورتیں قبرستان جائیں تو کیا عالم ہوتا؟ تب تو ان کے پاس دلیل بھی ہوتی کہ بھئی اللہ کے رسول نے ہم لوگوں سے کہا ہے کہ ہم بھی قبرستان یا قبروں پہ جا سکتے ہیں، لہذا ایک دم منع ہے۔ تو ایک وجہ خرافات کا بڑھنا ہے، دوسری وجہ حدیث موجود ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بے صبری کا یہ عالم ہوگا کہ وہاں پر بین ہوگا، چلانا ہوگا، ماتم ہوگا، کپڑے پھاڑیں گی، یہ ساری کیفیت ہوگی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورتیں اگر قبرستان جاتی ہیں تو مردوں کو ننگی نظر آتی ہیں؟ یہ بات بھی سننے میں آتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات جو بیان کی جاتی ہے کہ مردوں کو عورتیں وہاں ننگی نظر آتی ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا قرآن کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا حدیث میں منع ہے؟ حدیث میں منع نہیں ہے، یہ علاقائی تہذیب اور ادب ہے۔ ہم جس علاقے کے رہنے والے ہیں، خاص کر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ علاقے کے لوگ قرآن کریم کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنے کو بے ادبی سمجھتے ہیں، لہذا ہم کو بھی بے ادبی سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ادب معاشرے میں رائج ہو جو شریعت سے نہیں ٹکراتا ہو تو اس ادب کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ آپ نے حدیث پوچھا ہے، حدیث میرے علم میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں منع کیا گیا ہو، لہذا عرف عام کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کا ادب کرنا چاہیے اور اس کی طرف پیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کیا قبلے کی طرف پیر کرنا منع ہے؟ یہ بھی حدیث پہ نہیں ہے۔ قبلے کی طرف پیر کرنا یہ بھی علاقائی تہذیب ہے، علاقائی ادب ہے، لہذا ایسی چیزوں کی ہم تبلیغ نہیں کرتے ہیں، لیکن عرف عام کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہیں پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بھی پڑھا لکھا ہے، تو پڑھے لکھے کو ٹوکنا نہیں چاہیے کہ تم قبلے کی طرف پیر کے، لیکن وہ جو اگر عوام ہوگی تو وہ ضرور ٹوکے گی، کیونکہ اس کو دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قبلے کی طرف پیر کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ جو حدیث میں منع ہے اس کو نہ عورت پرچار کرتی ہے نہ مرد پرچار کرتا ہے۔ منع کیا ہے؟ قبلے کی طرف تھوکنا صراحتاً حدیث میں منع ہے، یہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ قبلے کی طرف پیشاب پائخانہ کرنا، یعنی قبلے کی طرف پیٹھ ہو یا قبلے کی طرف شرمگاہ ہو، اس طریقے سے بیٹھنا منع ہے۔ اب جو لوگ میدان میں جاتے ہیں وہ اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں، جو چیز منع ہے اس کو چھوڑ دیا گیا، جو منع نہیں تھا اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا گیا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا اگر عاشورے کے روزے رکھے جائیں 9-10 کو، اسی کے ساتھ ایک آدمی اپنے قضا روزے کی نیت کر لے تو کیا دونوں نیت کی جا سکتی ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ ایک کی رائے یہ ہے کہ دونوں کی نیت بیک وقت کی جا سکتی ہے، یعنی عاشورہ کی سنت کا ثواب بھی مل جائے گا اور آپ کے قضا روزے جو باقی تھے 1 یا 2 وہ بھی ادا ہو جائیں گے۔ یہ بعض لوگوں کی رائے ہے، وہ بھی بعض لوگوں کی رائے ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قضا الگ کرنا چاہیے اور عاشورے کے روزے کو الگ رکھنا چاہیے۔ پوچھا گیا کیا مندر کی دکان کرائے پر لی جا سکتی ہے؟ لی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا اگر کسی بیوی کو طلاق بائن دیا گیا تو کیا تجدید نکاح کے لیے عدت گزارنا ضروری ہے؟ کسی بھی تجدید نکاح کے لیے عدت ضروری نہیں ہوتی ہے،
کہ وہ اگر عدت گزر گئی ہے تو بھی تجدید نکاح ہو جاتا ہے. اگر عورت عدت کے اندر موجود ہے یعنی وہ ٹائم ہی پورا نہیں ہوا ہے تو بھی تجدید نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی آدمی سے کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے. پوچھا گیا ہے کہ عورت عدت میں کن کن لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے، کن کن سے بات کر سکتی ہے، اور کیا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے باہر نکل سکتی ہے. یہ اتنی مرتبہ بات کہی ہے، میں نے بتائی ہے کہ عدت والی عورت یعنی بیوہ جو عورت ہوئی ہے اس کی وجہ سے پردے کے احکام میں کوئی کمی نہیں، کوئی بھی زیادتی نہیں ہوئی ہے. جو پہلے پردہ تھا حکم وہی آج بھی حکم ہے. اب وہ بیچاری بیوہ ہو جاتی ہے تو ایک کمرے میں پیک کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک دم غلط ہے. وہ پورے گھر میں کہیں بھی اٹھنا بیٹھنا چاہے وہ کر سکتی ہے. صرف جو چیز کی منع دی ہے وہ ہے کہ سنگار نہ کرے جو اپنے شوہر کے لیے کرتی تھی. بہت بھڑکیلے قسم کے چمکیلے قسم کے کپڑے نہ پہنے جو اپنے شوہر کے لیے کرتی تھی. بقیہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گھر کے اندر کسی سے بات کرنا جیسے پہلے کرتی تھی آج بھی کرے گی. کسی قسم کی کوئی الگ سے اس کے اوپر ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے. اگر ایسا موقع آ جائے کہ مجبوری درجے میں اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑے تو دن میں وہ جا کر کے ڈاکٹر کو دکھلا سکتی ہے. رات میں کوشش کرنا چاہیے ہر حال میں کہ وہ وہاں پر آ جائے جہاں پہ عدت گزاری جا رہی ہے. پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی نے ایک ہی صورت کو دو رکعتوں میں پڑھ دیا. یہ آداب صلاۃ کے خلاف ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے. مثلا ایک آدمی نے بھول کر پہلی رکعت میں ہی قل اعوذ برب الناس پڑھ دیا. آپ سمجھ میں نہیں آ رہا، بوکھلا رہا بیچارہ کہ کیا کریں اب کیسے کریں، تو پھر دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ دیجیے، آپ نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا گیا مولانا صاحب ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں ایک اذان ہوتی رہتی ہے، آدھی اذان ہوتی ہے، دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے. وہ پہلی والی ختم ہوتی ہے، دوسری والی چالو رہتی ہے، دوسری والی ختم نہیں ہوتی کہ تیسری شروع ہو جاتی ہے. تو آتا ہے کہ اذان کے وقت میں خاموش رہنا چاہیے. تو میں کتنی دیر خاموش رہوں؟ جب تک ساری اذانیں نپٹ نہ جائیں تب تک میں خاموش رہوں، اور کس اذان کا جواب دوں؟ بعض عرب ممالک میں بھی ہوتا ہے کہ لگاتار آتا ہے، یا بعض مسلم علاقوں میں بھی ہوتی ہے کہ اذانیں کئی آتی رہتی ہیں. دونوں جواب سن لیجیے. آپ جس محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کی اذان کے وقت خاموش رہیں اور اس مسجد کی اذان کا جواب دیں، بقیہ دوسری مسجد سے آپ کا تعلق نہیں ہے. اس پر فتویٰ ہے. پوچھا گیا ہے کہ میرے گھر میں ایک ڈبہ ہے، میں اس میں پیسے نکالتا ہوں اور نکال کر کے جب آخر میں اس کو گنتا ہوں صدقے کا پیسہ ہوتا ہے تو میں کبھی بینک سے ٹرانسفر کر دیتا ہوں اتنے روپے اور وہ پیسے میں اپنے استعمال میں لے لیتا ہوں. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ افضل تو یہ ہے کہ اس پیسے کو ڈائریکٹ دیا جائے، لیکن اب چونکہ ایسا نظام ہے کہ آن لائن آپ نے ٹرانسفر کر دیا، گوگل پے سے ٹرانسفر کر دیا، وہ پیسہ جو ڈبے میں رکھا تھا وہ اپنی ذات کے لیے آپ نے استعمال کر لیا تو استعمال کرنا جائز ہے. وہ پیسہ جو آپ کی اصل نیت تھی اتنی رقم آپ ٹرانسفر کر دیں تو کافی ہے. پوچھا گیا ہے کہ اذان سے قبل درود پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ ایک دم ثابت نہیں ہے. یہ جو لوگوں نے شروع کیا ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں، اور جب ان سے بحث کی جائے بات کی جائے تو دو جواب دیتے ہیں. پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ کیا درود کا پڑھنا غلط ہے، دوسرا جواب دیتے ہیں کہ کیا کہیں منع ہے. دونوں جوابوں کا جواب دے رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں کہ درود کا پڑھنا کیا کوئی گناہ ہے اگر ہم نے اذان سے پہلے درود پڑھ لیا تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ احناف کے نزدیک مثال دے رہا ہوں، احناف کے نزدیک اگر کوئی آدمی 4 رکعت کی نیت کرے اور 4 رکعت کی نیت میں دوسری رکعت میں اتحیات پڑھے، پڑھنے کے بعد بھول کر وہ درود شریف پڑھ دے، اگر درود شریف اتنے پڑھ دیا تو ہمارے ہاں فتویٰ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اس سے بھی کم اگر اس نے پڑھا تو لازم ہے کہ سجدہ سہو کرے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر سجدہ سہو کیوں کرایا جا رہا ہے؟ کیا غلطی ہوئی ہے؟ حالانکہ درود ہی پڑھا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ درود کے پڑھنے میں کیا غلطی یہاں بھی کچھ بھی نہیں، یہاں بھی درود ہی پڑھا گیا ہے، اس کے باوجود سجدہ سہو لازم ہے. سجدہ سہو لازم ہونے کی فقہ نے ایک وجہ لکھی، مفکرین نے دوسری وجہ لکھی. فقہ نے لکھا کہ تیسری رکعت میں کھڑے ہونا فرض تھا اور فرض میں تاخیر کیا، لہذا فرض کی تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو ہو گیا. مفکرین نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز نہیں پڑھی، آپ نے ان کی مخالفت کی، لہذا سجدہ سہو آپ کو کرنا پڑا.
تو یہ نہیں کہیے کہ اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کرنا ہی سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے, اور جس نے زندگی میں اس کو پکڑا ہے وہی صحیح شریعت پر عمل کر پائے گا. اگر دماغ میں دو جواب آپ کے آتے بار بار آ رہے ہیں کہ اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے, جواب یہ آنا چاہیے کہ یہ کام کے کرنے میں نقصان اس لیے ہے کہ حبیب مصطفیٰ نے یہ کام نہیں کیا ہے. تب جا کر کے آپ صحیح معنی میں سنت کے پابند ہو سکتے ہیں, ادروائز سنت کی پابندی زندگی سے ختم ہو جائے گی. پوچھا گیا ہے کہ اسلامک نیا سال پر مبارکباد دینا کیسا ہے, اور نئے سال کے لیے کوئی دعا ہے کہ نہیں. دیکھو اس دونوں مسئلوں کو سمجھ لیں. اس میں ایک حدیث ہے, وہ حدیث 3 طریقے سے آئی ہوئی ہے. اس میں سے ایک طریقہ ضعیف ہے, 2 طریقہ صحیح ہے. وہ جو دعا ہے حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چاند دیکھنے کے بعد نئے مہینے کی دعا بتائی ہے. ایک صحابی نے ایسا کیا ہے کہ اس میں ایک لفظ انہوں نے جوڑ دیا, اور انہوں نے شہر کے ساتھ سنا کا لفظ استعمال کر دیا. شہر اب سنا 2 لفظ استعمال کر دیا کہ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے آخر میں بھی پڑھتے تھے اور سال کے شروع میں بھی پڑھتے تھے. حالانکہ حدیث موقوف ہے. موقوف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے, وہ صحابی کا عمل ہے. لہذا اس بنیاد پر لوگوں نے یہ فتویٰ جو دیا ہے, دارالعلوم کا جو فتویٰ ہے کہ مباح ہے, یعنی سال کے طور پر بھی سال جب شروع ہو اس وقت بھی اگر وہ دعا پڑھ لی جائے تو اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے, مباح ہے, پڑھ سکتا ہے. رہا مبارکباد دینا بھی ایسے ہی ہے کہ مبارکباد اس وجہ سے اگر دی جائے کہ سنت ہے تو سنت نہیں ہے. اگر اس وجہ سے دی جائے کہ مبارکباد دینا ثواب کا کام ہے تو بھی غلط ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو احساس دلانا سامنے والے کو کہ ہم لوگ غیروں کے سال پر ہیپی نیو ایئر بولتے ہیں, ہم کو اپنے سال کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اگر یہ شعور اور احساس جتلانے کے لیے وہ ہجری کے موقع پر, جیسے کل سے جو ہے ہو سکتا ہے 1 تاریخ ہو, 1442 ہجری ہو, تو اگر یہ اس کو اس لیے بتا رہا ہے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ ہم مسلمانوں کا یہ سال ہے, تو پھر ایسا کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا اسلام میں ساری جنگیں مدافعاتی کی گئی ہیں یا اقدامی بھی ہیں. یہ سوال کے بارے میں سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جتنی جنگیں کی ہیں وہ ساری کے ساری ڈیفنسو ہیں, یعنی سب مدافعت کے طور پر جنگ کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جنگ آپ کو ایسی نظر بھی آئے کہ جس میں مدافعت نہیں بلکہ اقدام نظر آ رہا ہو, تو بھی اس میں اگر تاریخ کی گہرائی میں اتریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ پلاننگ کی گئی تھی کوئی اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. اس کی اطلاع اللہ کے رسول کو مل گئی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل اس کے کہ وہ میدان میں آتے یا وہ اپنی فوج لے کر نکلتے, اللہ کے رسول نکل گئے. یہ بھی حقیقت میں کیا ہے, مدافعاتی جنگ ہے. لیکن اسلام جب آگے بڑھا تو بعض جنگیں اقدامی بھی کی گئی ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن اس اقدام کے پیچھے راز کیا تھا کہ جس کے اوپر اقدام کیا گیا ہے, یعنی اقدامی جنگ جو کی گئی ہے, اس میں یہ اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ وہ ملک یا تو 2 کام کر رہا تھا, یا تو مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہا تھا اور یا اپنے لوگوں پر ظلم کر رہا تھا. اسلام کے ماننے والوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان پر ظلم ہو, کسی برادری کا ہو, اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو ظلم سے بچائیں. اب ظلم سے بچانے کے لیے کبھی کبھی جنگ کی گئی وہ اقدامی نظر آتی ہے, ورنہ اس کے پیچھے 2 ہی راز ہوتا ہے, یا تو وہ ملک اسلام کے خلاف کام کر رہا تھا, اور یا وہ ملک اپنے ہی لوگوں پر, اپنی رعایا پر ظلم کر رہا تھا, جس کی وجہ سے اقدام کیا گیا. میں ہندوستان کی مثال دینا چاہتا ہوں. ہندوستان میں سب سے پہلا جو بندہ آیا, کوئی ہندوستان سے کسی بھی اسلامی ملک کی جنگ نہیں تھی, لیکن ایک عورت ایسی تھی جس نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا کہ میں عورت ذات ہوں اور میری عزت محفوظ نہیں ہے, جبکہ اسلام جیسا قانون اس دنیا میں نافذ ہے, میں آپ سے مدد کی گہار لگاتی ہوں. یہ اس نے خط حجاج بن یوسف کو لکھا. حجاج بن یوسف نے
फ़ौरन अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने के लिए भेजा। अब देखने में लगता है कि ये इक़दामी कार्रवाई है, हालांकि इक़दामी कार्रवाई की बुनियादी वजह मैंने क्या बताया आपको, दो ही वजह होती, या तो जुल्म हुआ है और या अंदर अंदर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, लिहाजा इसकी बुनियाद पर जो है वो इक़दामी नज़र आती है। वरना हकीकत में क्या है, ज़्यादातर जंगें जो हैं वो मुदाफ़ियाती ही हैं। पूछा गया क्या कुरान करीम को सिर्फ तर्जुमा पढ़ सकते हैं कि नहीं। कुरान करीम को तर्जुमा पढ़ने से वो जो हदीस में सवाब आया है कि हर हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकी मिलती है, वो नेकी नहीं मिलेगी। तर्जुमा पढ़ने की वजह से आप कुरान को समझना चाहते हैं, अरबी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला सवाब दे देगा, उसकी ज़ात से उम्मीद है, लेकिन वो जो सवाब का जिक्र है वो सवाब नहीं मिलेगा। पूछा गया है कि अगर औरत या मर्द मुर्तद हो जाएं, अपने धर्म को, इस्लाम को छोड़ दें, तो क्या निकाह खुद ब खुद टूट जाता है। निकाह टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है निकाह। पूछा गया क्या नमाज का फ़िदिया अदा करने से वो नमाज उससे माफ़ हो जाती है। देखें, ये बात को समझ लें, नमाज के फ़िदिये का जिक्र किसी हदीस पे नहीं है। ये जो आजकल चक्कर चलाया गया है कि किसी बड़े आदमी को देखते हैं कि उनके घर में किसी का इंतकाल हुआ है, तो 2-4 लोग हरी टोपी और कलरफुल टोपी लगा करके उनके यहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद उनकी तशकील करते हैं कि अच्छा तुम्हारे अब्बा कैसे थे, नमाज रोज़ा, तो बताता है बेचारा हाँ पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे। कितनी उम्र रही होगी, 70 साल उम्र थी। ठीक है, 14 साल से लेकर 14 साल इधर माफ़ कर दिए और 70 साल तक जोड़ करके वो पूरा कैलकुलेट करके बताते हैं कि इतने कुंटल गेहूँ निकलता है, वो आप निकाल दीजिए, चाहे उन्होंने जितनी नमाज छोड़ी हो सब माफ़ हो जाएगी। झूठे हैं, कमाने का धंधा है, एकदम गलत बात है। पूछा है कि वालिदैन अगर हयात हों तो उनकी आखिरत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखें, वालिदैन की आखिरत बनाने से पहले अपनी आखिरत बनानी चाहिए। अपनी आखिरत की फ़िक्र भी करो, वालिदैन की भी। अगर वालिदैन शरीयत पर अमल नहीं कर रहे हैं, अगर वालिदैन हराम कमाई घर में लेकर के आ रहे हैं, अगर वालिदैन फ़राइज़ नहीं अदा कर रहे हैं, तो उनको तरकीब दिलाओ, नरमी से बात करो और कोई ऐसी बातें नहीं करो कि जिससे उनकी शान में गुस्ताखी हो। इस तरीके से उनको आखिरत वाला बनाओ और अपनी आखिरत भी बनाने की फ़िक्र करो। और दूसरा सवाल है कि अगर वालिदैन इंतकाल कर गए हों तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही हदीस है कि वालिदैन के मुताल्लिक़ीन से अच्छे बर्ताव किए जाए ज़िंदगी भर। और अगर आपके वालिद का कोई दोस्त है और आपको मालूम है मेरे वालिद साहब इनसे बहुत अटैच थे, बहुत क्लोज थे, बहुत करीब थे, तो आप भी उस आदमी का एहतराम करें। उस वालिदैन चूँकि वालिद के आपके दोस्त हैं, उनका एहतराम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक सहेली थी, वो जब नबी के पास कभी आ जाती थी तो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मोहब्बत की वजह से आप उनका भी एहतराम करते थे। लिहाजा और भी हदीसें हैं जिसमें जो है बच्चे को ये बताया गया है कि आप अपने वालिद के दोस्तों से अच्छा बर्ताव करें, उससे भी उनको खुशी होती है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कोई सदका जारिया करें उनकी खिदमत के लिए। तीसरी चीज़ है ज़िंदगी भर उनके लिए इस्तग़फ़ार करें। ये तीनों चीज़ों के ज़रिए जो है वालिदैन अगर इंतकाल कर गए हैं तो उनकी खिदमत की जा सकती है। पूछा गया है कि अगर औरत ने इद्दत में कुछ काम ऐसे कर दिए हैं जो कि इद्दत के ख़िलाफ़ हैं तो अब क्या किया जाए। तो अब इसके बाद इद्दत ना पूरी की जाए क्योंकि इद्दत टूट गई। इद्दत टूटना कोई चीज़ नहीं होती है। मिसाल के बेहतर इद्दत में बाहर निकलना मना है। औरत चली गई बाहर, किसी की मैयत पे चली गई, बाज़ार चली गई, मालूम था या नहीं मालूम था, इसका ये मतलब नहीं है कि अब उसके ऊपर से इद्दत ख़त्म हो गई। जब उसे ये मालूम हो गया कि मैंने गलती की है, तौबा करे और अपनी इद्दत को मुकम्मल करे। दूसरा सवाल किया गया है इद्दत से मुताल्लिक़ कि अगर एक औरत को अपने शौहर के मौत की इत्तला 6 महीने के बाद मिली तो इद्दत कब से गुजारेगी। अब ऐसी औरत पर इद्दत नहीं है कि 4 महीना 10 दिन गुजर गया, इसको इत्तला ही मिली है 4 महीना 10 दिन के बाद। लिहाजा ये मतलब नहीं है कि जब इत्तला मिलेगी तो अब 4 महीना 10 दिन वो इद्दत गुजारेगी। लिहाजा अब उसकी इद्दत ख़त्म हो गई, उसको इद्दत गुजारने की ज़रूरत है।
پوچھا گیا کہ مولانا صاحب کبھی کبھی آپ جواب نہیں دیتے ہیں سوالوں کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب مجھے نہیں معلوم ہے، اس وجہ سے جواب نہیں دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کا سوال اس لائق نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر سوال کرنے والا اپنا نام اور شہر کا نام نہیں لکھتا ہے تو پھر ایسے آدمی کو ہم جواب نہیں دیتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کپڑے پر گندگی لگ گئی، کسی قسم کی نجاست غلیظہ لگ گئی اور وہ سوکھ گئی، سوکھنے کے بعد نہ اس کا رنگ نظر آ رہا ہے، نہ اس میں مہک نظر آ رہی ہے، نہ اس کا کوئی دھبا نظر آ رہا ہے، تو کپڑا پاک ہوا کہ نہیں؟ کپڑا اس طریقے سے پاک نہیں ہوتا، کپڑا دھلنے سے پاک ہوتا ہے۔ ایسی شکل اگر زمین پہ ہو جائے، مثال کے طور پر ایک زمین پر جانور نے پیشاب کر دیا، کرتے ہی رہتے ہیں، تو پھر ایسی شکل میں وہاں پہ دھوپ سے پیشاب خشک ہو گیا، نہ اس کا کلر نظر آ رہا ہے، نہ مہک نظر آ رہا ہے، تو پھر ایسی زمین کو پاک مانا جائے گا۔ پھر فقہا نے اس میں ایک شرط رکھی ہے کہ وہ خاص کر زمین جہاں پر پیشاب ہوا ہے اور اس کو صاف نہیں کیا گیا ہے، اس جگہ پر سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے بیان کی ہے۔ تو کپڑے کو زمین پر قیاس نہیں کریں، کپڑا دھلنا پڑے گا، چاہے وہ گندگی نظر آ رہی ہو یا نہیں نظر آ رہی ہو، لیکن اگر زمین سورج کی وجہ سے سوکھ گئی ہے تو پھر ایسی شکل میں وہ پاک ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اس سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔